अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ़गानिस्तान से गुज़िश्ता 3 माह में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो निकल चुके हैं। अफ़गानिस्तान में अमन है, वहाँ पे इस्लामी निज़ाम है और जिसमें 2.5 लाख फ़ोर्स को अफ़गान तालिबान ने शिकस्त दी। 15-20 हज़ार का टोला था अफ़गान तालिबान का, जिन्होंने अफ़गान की ट्रेंड आर्मी जो थी, जो अमेरिका ने साल जो है 20 साल उन पे कोशिश की, उनको ट्रेंड किया, उसको लेटेस्ट जदीद असलहा दिया, साथ इंडिया ने ट्रेंड किया, उसके बावजूद तालिबान ने उनको शिकस्त दी थी और वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। ज़्यादातर लोग जो बड़े ओहदों पे फायज थे वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। लीडरान जितने भी थे वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। अफ़गान तालिबान के पास चूँकि वो जिहाद के तौर पे लड़ रहे थे, तो जिहाद में और जो पठान हम कहते हैं कि पठान बहादुर हैं, अफ़गान बहादुर हैं, तो असल में इस्लाम का जज्बा जब होगा तो उन्होंने 10-15 हज़ार लोगों ने जो है वो 20 हज़ार लोगों ने जो है वो 2.5 लाख अफ़गान आर्मी को जो पठान थी उनको भगाया। तो यहाँ पे फ़र्क जो है ना, आजकल वो बहादुरी है नहीं, हालांकि लेटेस्ट दौर है और अमेरिका ने कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन से मिसाइल्स और कौन सा असलहा इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को भगाया, अमेरिका इधर से निकल गया, अफ़गान फ़ौज जो 2.5 लाख थी वो निकल गई। अब अफ़गानिस्तान में अमन है, इस्लामी निज़ाम है और मुसलमान और पठान जितने भी हैं, जितने हमारे पुख्तून भाई हैं और जितने मुसलमान हैं हमारे इस खित्ते के, पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, इस्लाम तो हम सब करते हैं। अब अफ़गानिस्तान में इस्लाम आ गया है, उनके शहरी वहाँ से निकल रहे हैं। 4 करोड़ 30 लाख की आबादी में 2 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में नहीं हैं। सिर्फ 2 करोड़ लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे रिहाइश पजीर है। उनमें भी 3 माह में जो ये रिपोर्ट आई है बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन की, जो महाजिरीन के हवाले से है, बैनुल अक़वामी तंजीम है बराए महाजिरीन, उन्होंने गुज़िश्ता 3 माह की रिपोर्ट में कहा है कि 7 लाख से ज़ायद जो हैं वो 3 माह में अफ़गानी मुल्क छोड़ के निकल गए हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी की। तो मैंने बड़ा सोचा कि यार ये इस्लामी निज़ाम, माशी निज़ाम ठीक, अमन वहाँ पे है, बदकारी वहाँ पे नहीं है, फिर ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं अपने मुल्क को। तो इसकी समझ सबको आती है। ये लोग जो ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस टाइम पे बाहर बैठ के अफ़गानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्ज़सराई करते हैं, वो हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाहे इंडिया करे चाहे अफ़गान तालिबान करें, वो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात आती है। मगर अपने मुल्क में एक तो पठान बार बार कहते हैं और अपने मुल्क में जाना पसंद नहीं करते, अपने मुल्क से निकलना पसंद कर रहे हैं क्योंकि तालिबान ने इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी है। तालिबान से हमारा एक इख्तिलाफ बड़ा है, जो वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी लगाई है जो इस्लाम में नाजायज़ है। मतलब जो उलमा किराम आए थे 47 ममालिक के 144 मंदूबीन जो पाकिस्तान आए थे, उनमें मुफ्ती किराम थे, उलमा किराम थे, दानिश्वर थे, मुफक्कर थे, स्कॉलर थे इस्लामी। उन्होंने फतवा दिया था कि अफ़गानिस्तान में जो तालीम है, जो इस्लामी तालीम है, उसमें मर्द औरत बराबर तालीम हासिल कर सकता है। और अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं शेर अब्बास तानकज़ई, उन्होंने भी कहा था कि वज़ाहत की थी, बल्कि इख्तिलाफ़ किया था तालिबान के लीडर से कि मर्द और औरत दोनों पे तालीम फ़र्ज़ है, ख़वातीन पे तालीम के दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए। बड़ी लंबी बहस है ख़वातीन के तालीम के हवाले से। 14 से 15 लाख बच्चियां जो है इस टाइम पे जिन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की है, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, 3 साल से अफ़गान की हुकूमत है, वो जा नहीं सकते। वो लंबी बहस है, उस पर मज़ीद बात करेंगे तो वीलाग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 8-10 मिनट का वीलाग ही रखना है। आवाम निकल रही है अफ़गानिस्तान से, कहा जा रहा है कि इकानमी अच्छी है, पैसा मुस्तहकम है, इस्लामी निज़ाम है, कोई 2 नंबरी चोरी चकारी नहीं है। फिर ये लोग क्यों निकल रहे हैं? अफ़गानी क्यों इस मुल्क से निकल रहे हैं? क्यों अफ़गान अपने मुल्क में रहना नहीं चाहते? अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क को उठाएं, तभी आपका मुल्क उठेगा। आवाम से, नौजवानों से ही उठता है। अगर नौजवान मुल्क छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वो मुल्क कैसे उठेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आपस के मामलात हैं, जिससे पाकिस्तान, अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान अमन से रहेगा, अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान की, ये स्पेशली पूरा पाकिस्तान ही कह लेते हैं, 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी
اور ساتھ پورے پاکستان کی خراب ہوگی. تو افغانستان ہمارا ایک برادر ملک ہے, اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. پاکستان نے اشرف غنی, حامد کرزئی کے دو ادوار, اشرف غنی کے دو ادوار, طالبان کے ساتھ تمام تر ادوار میں کوشش کی ہے کہ ہمارے تعلقات مستحکم رہیں, مگر پتہ نہیں کیوں افغانستان کے عوام پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ افغانستان سے, حالانکہ دونوں بھائی ہیں. ایسا یہ ہے کہ پاکستان میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں, تو یہی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اور افغانستان کے عوام ایک دوسرے سے اختلاف بہت زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ ہماری انڈیا سے اختلافات ہوتے ہیں تو بڑی اس میں گرم جوشی ہوتی ہے, مگر یہاں پہ افغانستان جو ہے بڑا ایگریسو ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان میں ایک دہشت گردی کی کارروائی بھی ہوئی ہے, جو ایک 4 پولیسی اہلکاروں کو جو ہے جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے, یہاں پہ سراروغا عمرہ غازائی میں پولیس چیک پوسٹ تھی, اس پہ جو ہے فائرنگ کی ہے شرپسندوں نے, اور 1.5-2 گھنٹہ جاری فائرنگ کے بعد جدید اسلحہ جتنا بھی تھا چوکی میں وہ بھی ساتھ لے گئے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ 4 پولیسی اہلکاروں کو ساتھ لے گئے ہیں. ناظرین, کاٹلنگ میں بھی اس سے پہلے جو ہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا. صوبے میں زیادہ تر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کے حساب سے ہوتے ہیں. اب یہ جنوبی وزیرستان میں یہ واقعہ ہوا ہے جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, اور جو ریٹائرڈ اہلکار ہیں ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. آج یہ 4 اہلکاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. اب اللہ خیر کرے, ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں, اور جو آپریشنز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو لکی مروت سے وہ کچھ لوگ مائننگز جو کر رہے تھے ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا, ان میں کچھ اہلکاروں کو چھوڑ دیا گیا تھا, باقیوں کا اب تک پتہ نہیں چل رہا. تو سیکیورٹی فورسز پہ زیادہ حملے ہو رہے ہیں اور ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. امن و امان کی صورتحال جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ افغانستان کے ساتھ جب تک تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, افغان طالبان کے اور پاکستان کے تعلقات اس ٹائم پہ شدید کشیدہ ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے, مگر پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے اور وہ ایویڈنس کے ساتھ ہے. پاکستان نے باقاعدہ ایویڈنس دی ہیں افغان حکومت کو, اور افغان حکومت نے ثالثی کی ہے ٹی ٹی پی کی اور پاکستان کے مابین. جب عمران خان کے دور میں, جنرل فیض کے دور میں, جنرل باجوہ کے دور میں, جب یہاں پہ ٹی ٹی پی کو بسایا گیا واپس افغانستان سے, طالبان کو, تحریک طالبان کو لایا گیا اور پاکستان میں بسایا گیا. اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت آئی, عمران خان کے دور میں فیصلہ ہوا اور شہباز شریف کی حکومت میں ان کو رکھا گیا. جنرل باجوہ ہی تھے اور جنرل فیض گئے تھے کابل افغانستان. تو باقاعدہ ثالثی جو ہے وہ افغان طالبان نے کرائی ہے, اور پاکستان جانتا ہے کہ تمام تر ٹی ٹی پی کی موجودہ قیادت, اس کے بعد جو یہاں سے دوبارہ حالات خراب ہوئے اور طالبان نے دوبارہ اسلحہ اٹھا لیا, تحریک طالبان نے, وہ افغانستان دوبارہ چلے گئے. اب ان کو غزنی میں بسایا جا رہا ہے, پکتیا میں وہ ہیں, خوست میں وہ ہیں, ننگرہار میں وہ ہیں, کنڑ میں وہ ہیں. تو پاکستان باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتاتا ہے کہ اتنے اتنے کمانڈر فلاں فلاں جو ہے فلاں فلاں ایریا میں رہ رہے ہیں, ان کو غیر مسلح کرے. شروع میں پاکستان نے کہا تھا کہ پکتیا اور یہ خوست اور یہ جو قریبی بارڈر ہے ننگرہار, یہاں سے ان کو اٹھا کے آپ دوسرے ایریا میں بسائیں غزنی میں, اور غزنی میں ان کو بسایا جا رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر افغان حکومت کا یہی کہنا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, اور افغان طالبان کے جنگ میں جب امریکہ کے ساتھ جنگ تھی تو انہوں نے کافی جدوجہد کی ہے, تحریک طالبان کے لوگوں نے وہاں ان کے ساتھ لڑے ہیں. اس لیے تحریک طالبان ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں افغان طالبان, اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہے. ایک تو ان کی تعداد کافی زیادہ ہے, اب 30-35 ہزار تک یو این کی جو رپورٹ ہے وہ تو 6,000 بتا رہے ہیں کہ مسلح تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں افغانستان میں موجود ہیں, مگر پاکستان کے اندازے کے مطابق یہ 13-14-15 ہزار سے زیادہ ہیں. اور اتنے ہی لوگ اگر مزاحمت کرتے ہیں طالبان, افغان طالبان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, اس لیے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بڑی پابندی لگانا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ انہوں نے مدد کی ہے. تو وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ بن گیا, اور افغان اور پاکستان کے معاملات کشیدہ ہیں. افغانستان اپنی مجبوری, اپنے اندرونی اختلافات اور مجبوریاں بیان کرتا ہے, جبکہ پاکستان سٹریٹ فارورڈ چاہتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو. ہمارے پاس ثبوت ہے, یہ آپ کے ایریا میں ہے. یہ پاکستان کا 2640 کا جو ڈیورنڈ لائن ہے, جسے آپ فرضی لکیر کہتے ہو, جو انٹرنیشنل بارڈر ہے, یہاں پہ ایک طرف سے پاکستان نے فینسنگ کی ہے اور پاکستان اس کی سیکیورٹی بارڈر مینجمنٹ کو دیکھتا ہے. سیکیورٹی فورسز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں اتنے لمبے بارڈر پہ, جبکہ دوسری طرف سے نگرانی بھی نہیں کی جاتی, فینسنگ بھی نہیں ہے, اور الٹا اس کو مانا بھی نہیں جا رہا. جگہ جگہ پہ اس کو کاٹ کے
مختلف علاقوں میں یہ اندر پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں اور پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے بعد آسانی سے واپس چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے اس پہ کہ افغان طالبان جو ہے وہ فوری طور پہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں کرے. اب دبئی میں بھی اس حوالے سے افغان طالبان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ موجود ہے اور میرے خیال میں یو اے ای والے ثالثی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین میں. چائنا بھی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نزدیک آئیں تاکہ یہ ان کی دوریاں ختم ہوں. مگر پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کلدن تنظیم جو ہے ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ اور دیگر تشدد پسند تنظیمیں جو ہیں ان کو غیر مسلح کیا جائے, ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, ان کو نکالا جائے افغانستان سے. تو یہ پاکستان کی بڑی ڈیمانڈ ہے جس پہ افغان حکومت راضی نہیں ہو رہی. ان کے مابین اختلافات ہیں اور اختلافات اس حد تک نکل گئے کہ اب باقاعدہ جو ہے وہ ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں اور وہ پختونخوا کے مختلف جنوبی اضلاع میں کارروائیاں کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کارروائی آپ کو بتائی کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں ان میں جو اسلحہ پکڑا جاتا ہے وہ بھی افغانستان میں جو امریکہ نے استعمال کیا ہے وہ اسلحہ ادھر ملتا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ بھی وہ اسلحہ استعمال کرتی ہے. لیٹسٹ جدید اسلحہ ہے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ بارود کا ایک ڈھیر امریکہ چھوڑ کے گیا ہے جس سے مشکلات پاکستان کی بڑھیں گی. امریکہ نے بھی اعلان کیا صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد کہ یہ اسلحہ جو ہے $7 بلین کا جو اسلحہ ہم چھوڑ کے گئے تھے یہ اگر ہمیں واپس نہیں کرتے تو ہم افغانستان کو ایک پیسہ نہیں دیں گے. افغانستان کو اس سے پہلے این جی او اور انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے ہیومن کے لیے جو ہے وہ ہیومن ایڈ جو ہے وہ دی جاتی تھی این جی او کے تھرو. وہ 40 ملین ہفتے کے ملتے تھے ان کو, چونکہ ان پہ پابندیاں ہیں تو $40 ملین ان کو پہنچا دیے جاتے تھے. وہ 40 ملین مطلب ایک مہینے کے $87 ملین. تو یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بھی بند کر دی ہے اور افغان طالبان جو ہیں وہ حکومت جو چلا رہے ہیں تو زیادہ تر فنڈنگ ہو رہی تھی. اب آگے جا کے ان کو مشکلات آئیں گی. انہوں نے اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا ہوا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ افغانستان کی اکانومی بہتر ہو تاکہ یہاں پہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں وہ بھی جائیں اور جو پاکستان میں مزید افغان مہاجرین جہاں پہ بھی مہاجرین ہوں گے پاکستان کے مہاجرین افغانستان میں موجود ہیں. ہر ملک پہ یہ ٹائم آتا ہے. افغانستان نے 20 سال یہ لڑائی ہمارے سامنے دی. 20 سال سے پہلے لڑائی 40-50 سال کون لڑ سکتا ہے یار. اتنی لڑائی میں بھی لوگ جو ہیں در بدر ہیں اور افغانستان کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہو رہے. وہاں پہ انتہا پسندی کا خدشہ امریکہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ دوبارہ کہیں یہ بدامنی کی گڑھ نہ بن جائے. حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں. افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کا موقف ہے کہ جب تک یہ تحریک طالبان کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. افغان طالبان ان سے کوئی بات نہیں ہوگی اور پاکستان نے اپنا رویہ جو ہے بڑا سخت کیا ہوا ہے. حالانکہ جنگ کی صورت میں بھی آپ جو ہیں اپنا سفارتی تعلق برقرار رکھتے ہیں, مگر پاکستان نے جو اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کر رکھا ہے صادق خان صاحب, وہ اس ٹائم پہ جو پاکستان نے نیگوسیشن بات چیت چل رہی تھی, پاکستان نے بیچ میں فضائی حملہ کیا تھا, معاملات اس سے مزید بگڑ گئے. اب وہ وزیر اعظم کے مشیر خاص ہو گئے, معاون خصوصی بنا دیے گئے ہیں. مگر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ تو چلتی رہے گی, مگر جو سفارتکاری ہے وہ مکمل طور پہ روک دی گئی ہے اور وہ ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے پختونخوا بھی امن سے رہے گا. ان کا کاروبار بھی 40-45-50% 60% جو ہے وہ تورخم کے راستے اور چمن کے راستے ہوتا ہے. تو وہاں پہ پاکستان اگر یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان بارڈر وغیرہ بھی بند کر دیتے ہیں, جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں افغان حکومت کو. افغان حکومت اس سے بھی پریشان ہے. صوبے میں بھی کاروبار ہوتا ہے جب یہ بارڈر کھلتا ہے, بلوچستان میں بھی کاروبار ہوتا ہے اور افغانستان میں بھی درآمد برآمد ہوتی ہے تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جنگ میں جو یہ یہاں پہ پاکستان میں فی الحال جو وار چل رہی ہے دہشت گردی کے خلاف, پاک فورس نے جو کمر کس لی ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے, یقیناً اس میں فوج کامیابیاں حاصل کر رہی ہے, مگر صوبے میں تو نقصان ہو رہا ہے نا کہ یہ لڑائیاں 1-2 سال مزید چلیں گی, دھماکے ہوں گے, پھر آپریشن ہوں گے, اس میں کاروبار ہو نہیں سکتا. تو اللہ خیر کرے کہ دونوں ملک کا تعلق جو ہے وہ برقرار واپس بحال ہو اور یہ ملک میں اور صوبے میں اور افغانستان میں امن ہو. اور افغان عوام سے اسپیشلی درخواست ہے کہ اپنے ملک میں جائیں. اپنے ملک کے نوجوان جو ہے وہ ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنے ملک کو اوپر اٹھائیں تبھی ملک کامیاب ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. راضی